All right, then. So we're going to start. Assalamu alaikum, everyone, and welcome to another episode of Opening Mind series. My name is Afra Rashid, and I'm a clinical and counseling psychologist. I'm the founder of Teen Therapy Wellness. It's a platform where we focus on providing mental health services as well as workshops and seminars focusing on different topics that highlights, especially those topics that are mostly ignored, mostly not talking people are not talking about it, but we need to shed light on it because it is impacting us directly or indirectly. And today we have a very special guest, Zainab Zahid. She's also the founder of her own organization, Wellbeing Hub, and she has been doing wonderful work. I'm connected with Zainab since very long time. We have been collaborating on different workshops regarding mental health, and we are very honored, Zainab, to have you today with us. And today she will be talking about spiritual bypass in Pakistani culture. She will be focusing on the fact that how it's important that we keep the faith, but as well as um, keep highlighting that how important it is to understand what is mental health and how it can actually affect you. Definitely, we all have heard about phrases like, just have faith, Allah Ta'ala pe bharosa rakhe, sab kuch theek ho jayega. And that's true. It's really important, I believe, to have faith and to keep praying. But just doing that and neglecting the fact that you are mentally upset is what has lead us to talk about this thing today. So I think that today's topic is going to be very interesting. I'm looking forward. Thank you for all the participants. I think I'm just going to hand it over to I think I'm Zainab. just going to hand it over to Zainab. Zainab, Assalamu आपकी alaikum ना everyone. आवाज My इको name is आ रही है. Zainab. आवाज एको आ रही है. एक सेकंड. अब बेहतर है? I think so. नहीं, Think जब मैं so. बोलती हूँ ना या कोई और जब नहीं जब बोलेगा मैं तो फिर बोलती हूँ ना या तेरी कोई और अपनी जब आवाज बोलेगा मुझे तो फिर वापस आ गई. मेरी आई थिंक आपने फोन से भी शायद कनेक्ट किया हुआ है तो फिर इस वजह से मे बी दिस या देयर इज सम इको. प्लीज गेट इट फिक्स फर्स्ट. Give me a minute please. श्योर श्योर. जी, अब आई एम ऑडिबल. Okay, so Assalamu alaikum everyone. My name is Zainab Zahid and I'm a student of Applied Psychology at Kinnate College for Women University, Lahore. And thank you so much, Ma'am Afra, for having me. और आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है. तो आई गेस ये टॉपिक जो आज का हमारा है ये पाकिस्तान में इस पे बहुत सारे लोग जो हैं वो बात नहीं करते. तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक चूज किया है क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं. बेसिकली इस पूरे जब हम किसी भी ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं तो हमें सब यही कहते हैं कि ठीक है, आप कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा सब. लेकिन उस चीज़ को प्रोसेस करने का हमारे पास जो है वो टाइम नहीं होता. हमारे पास उस चीज़ को प्रोसेस करने का लोग मौका नहीं देते. तो आज का हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअल बाईपास इन पाकिस्तानी कल्चर एंड मास्किंग ट्रॉमा विद फेथ फ्रेजेस.
اور امید کرتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس کو ایز اے کنورسیشن لیں گے، اور کوئی بھی آپ کا کویشچن ہو تو آپ اسی وقت پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ چیٹ باکس میں رسپونڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ پوری ایک کنورسیشن ہے. آپ لوگ یو آر اوپن ٹو گائز شیئر یور ایکسپیرینسز، اور جو بھی آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ وہ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، بفور وی بگن، میرا سب سے ایک سوال ہے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. آپ لوگوں نے کبھی اپنے زندگی میں یہ، جب آپ لوگ بہت ساری مشکل میں ہو، تو آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی فریز، تو آپ لوگ ہینڈ ریس کریں یا اپنا مائک انمیوٹ کر کے بتا سکتے ہیں. سب ٹھیک ہو جائے گا، دعا کرو، تمہارا ایمان کمزور ہے. جی مہرو. یس ڈیفینیٹلی ہم نے سنا ہوا ہے. آنیسٹلی سننے کے علاوہ بھی، کیونکہ ہم نے اتنا زیادہ اس چیز کو آس پاس سنا ہوا ہے نا، کہ اب ہمارے ذہن میں بھی یہی بات آتی ہے کہ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ایسے تھاٹس آ رہے ہیں. تو یس ڈیفینیٹلی. ڈیفینیٹلی. تو یہ سارے فریزز ایسے ہیں جو کہ ہم لوگوں کو پروسیس نہیں کرنے دیتے ہمارے ایموشنز، ہمارے جو بھی ہمارا ٹراما ہوتا ہے اس وقت، اس مومنٹ کو ہمیں وہ پروسیس نہیں کرنے دیتے. تو اب پہلی بات یہ کہ میں کوئی ریلیجس اسکالر نہیں ہوں، اور دوسری بات یہ کہ ہم لوگ یہاں پہ جو ڈسکس کریں گے ٹاپک، وہ آپ کی اسپرچویلٹی اور آپ کے فیتھ سے ریلیٹڈ اس طریقے سے ہے کہ وہ ہم لوگ بالکل، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کرنا ہے. لیکن جس طریقے سے ہم لوگ اپنے ریلیجن کو، اپنی اسپرچویلٹی کو پورٹری کرتے ہیں، وہ طریقہ جو ہے وہ غلط ہے. جب ہم لوگ ٹراما کو ماسک کرنے کے لیے فیتھ فریزز یوز کرتے ہیں، جیسے کہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کسی کے پیرنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اس وقت وہ رو رہا ہے، وہ گریف میں ہے، تو ہم اس کو یہ کہہ دیں گے کہ تم چپ کر جاؤ، تم چپ کر جاؤ، تم کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سب بہتر کر دے گا. اللہ نے تو بہتر کرنا ہی ہے، لیکن اس کو اس ٹائم پہ وہ چیز پروسیس کرنے کا موقع تو دیں آپ اس کو. وہ ایک انسان بچپن سے لے کے اتنی بڑی عمر تک اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہے، اور پھر خدا نہ خواستہ کوئی اس کے والدین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کسی بھی اس کی امی کی یا ابو کی، اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا، تم رو نہ، یہ نہ کرو. کیسے نہ روئے؟ اس کو رونے کا موقع تو دیں. جب وہ روئے گا نہیں، جب تک وہ اپنے ایموشنز کو پروسیس نہیں کرے گا، تب تک وہ ان کو ریگولیٹ بھی نہیں کر سکتا. تو جب اس کو موقع ملے گا وہ اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کر سکے، تو پھر ہی وہ انسان زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے. ورنہ گریف جو ہوتا ہے نا، وہ انسان کے اندر بیٹھ جاتا ہے. جب انسان اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ نہیں کر پاتا ٹرامیٹک انسیڈنٹس کے بعد، تو وہ گریف پھر بہت ساری چیزوں میں باہر آتا ہے. فار ایگزامپل سائیکوسومیٹک سمٹمس، کسی کو گیسٹرو انٹسٹائنل پرابلمز ہو جاتی ہیں، کسی کو بہت سارے انزائٹی، ڈپریشن، یہ ساری چیزیں ان چیزوں کے بعد ہی ہوتی ہیں جب آپ اپنے ایموشنز کو صحیح طریقے سے ریگولیٹ نہیں کرتے. فار ایگزامپل، اب ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں، جیسے کسی کے پیٹ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو لوگ اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے، اس کو گریف نہیں کرنے دیتے. چلو تم نئی بلی لے لینا، تم نیا پیٹ لے لینا، اس سے کیا ہوتا ہے. لیکن جو اٹیچمنٹ، جو ایموشنز اس اسپیسیفک چیز کے ساتھ اس کے لنکڈ ہوتے ہیں، ہم اس کو پروسیس کرنے کا موقع نہیں دے رہے ہوتے. نیکسٹ سلائڈ. تو ڈیفینیشن اگر اسپرچل بائی پاس کی دیکھیں تو اس کی ڈیفینیشن میں آتا ہے یوزنگ فیتھ اور اسپرچل بلیفس ٹو اوائڈ ڈیلنگ ود انریزالوڈ ایموشنل ایشوز اور ٹراما. انریزالوڈ ایموشنل ایشوز اور ٹراما، جیسے کسی کے لوڈ ون کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کسی کے پیٹس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کسی کی ڈائیورس ہو جاتی ہے، کسی کی جو ہے کسی کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. لوگ آپ کو تسلیاں دیں گے، لوگوں کو، کیونکہ ہمارے پاس اس میں لوگوں کی بھی غلطی نہیں ہے، ہمیں اتنی نالج ہی نہیں ہے کہ جب کسی کا کوئی لاس سے جب کوئی گزرتا ہے تو ہمیں اس سے کس طرح سے اس سے بات کرنی چاہیے، ہمیں کس طریقے سے اس سے ڈیل کرنا چاہیے. یہ ہمارے پیرنٹس یا ہمارے اسکولس میں ہمیں یہ نہیں سکھاتے کہ اگر آپ کے کسی پیرنٹ کی یا آپ کے کسی فرینڈ کی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ اس کو کس طرح سے حوصلہ دو، آپ اس کو کس طرح سے کنڈولنس اپنی دے سکتے ہو. نیکسٹ سلائڈ.
تو یہ ساری چیزیں اگر ہم لوگ اس میں دیکھیں تو یہ والے فیکٹرز بہت میٹر کرتے ہیں، کیونکہ پھر آگے جا کے جو ہے وہ جب انسان اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ نہیں کر پاتا تو اس کو بہت ساری ایسی چیزیں اس کو وہ فزیکل پرابلمس میں اس کے وہ ٹراماز مینیفیسٹ ہو جاتے ہیں. ہینڈ ٹریمرس کسی کو اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، کسی کو بہت سارے سائیکوسومیٹک سمٹمز ہو جاتے ہیں جن کی کوئی میڈیکل ڈیفینیشن بھی نہیں ہوتی. تو یہ اسپرچل بائی پاس جو ہے وہ اسی لیے ہارمفل ہے کیونکہ جو ہماری ریئل پین ہے نا اس کو مینیمائز کر دیتا ہے، ہمیں اس مومنٹ میں وہ اپنی پین کو ایکسیپٹ نہیں کرنے دیتا. اور اسی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہ تھراپی کی طرف بھی نہیں جاتے. جب لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا، تم جو ہے وہ تمہارا ایمان کمزور ہے، تم تسبیح پڑھو، تم یہ فلانی آیت پڑھو، تم آیت کریمہ پڑھو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے. تو یہ ساری باتیں ایک انسان کو آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں قرآن پاک از اے ویری پاورفل جو ہماری بک ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ٹھیک کرنا ہی ہے، لیکن انسان کے جو مائنڈ ہے نا، جب تک آپ کسی پروفیشنل سے ہیلپ نہیں نہ لے سکتے تب تک وہ آپ کا اس طریقے سے نہیں صحیح ہو سکتا. تو ایک اسپرچل فیکٹر تو آپ کو کرنا ہی ہے. ساتھ ساتھ اب آپ دیکھیں کہ لوگ جو اسکیزوفرینکس ہیں، جن لوگوں کو او سی ڈی ہے، وہ دن میں کتنی تسبیحاں پڑھتے ہوں گے، وہ کتنی دن میں نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو میڈیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے، پھر بھی ان کو جو ہے وہ تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح ہم بھی نماز، قرآن، روزہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو ہمارا مائنڈ ہے، جو ہماری یہ ساری انزائٹی اور ڈپریشن ہے، اس کے لیے ہمیں ایک پروفیشنل کی ضرورت ہوتی ہی ہوتی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں شفا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ مینیج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہمارے اوپر آزمائش آتی ہے، لیکن جو پروفیشنل ہیلپ ہے وہ سیکھ کرنے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس فیکٹر کی وجہ سے کہ ہم دعا کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، تو وہ تھوڑا اس میں دیری کر دیتے ہیں. اور دوسری بات کہ اس وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ہم لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں کر رہے، اور ہم اس وجہ سے جو ہے وہ کر رہے ہیں، ہم لوگ اس وجہ سے تھراپی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ہم کسی انسان پہ بھروسہ کریں. تو یہ ساری باتیں بھی ایک کنفیوژن کریٹ کر دیتی ہیں، اور جن لوگوں میں اتنی اویئرنیس، اتنی ایجوکیشن نہیں ہوتی، وہ لوگ ان ساری باتوں میں، لوگوں کی باتوں میں آ کر تو وہ ہیلتھ اپنا جو ہے وہ ڈیٹوریٹ کرتے رہتے ہیں. ساتھ ساتھ ان کی ہیلتھ اتنی زیادہ بگڑ جاتی ہے کہ پھر وہ ایک کسی اور طریقے سے مینیفیسٹ ہو جاتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ پلیز. Okay, so I have added the 3 layers of harm. First of all, we have emotional layer. اس میں emotional layer میں unprocessed pain آتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کو grief ہوتا ہے، ٹھیک ہے. Yes, both things are important. Therapy plus namaz, Quran, your spiritual, any. اوکے اچھا جی. میم افرا کا کوشچن ہے کہ اپنے گرینڈ پیرنٹس اور پیرنٹس کو کیسے بتائیں. اچھا یہ جو چیز ہے نا، ہمارے ایک جنریشنل گیپ ہے، ہم لوگ ان کے بلیفس کو چینج نہیں کر سکتے. اپنے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں، ہم لوگ ان کے بلیفس کو اس طریقے سے فوراً ان کو ہم جا کے نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں تو انزائٹی اور ڈپریشن ہو گیا اور ہمیں تھراپی چاہیے تو آپ لوگ ہمیں تھراپی پہ لے کے جائیں. اس طرح نہیں ہوتا. بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگوں کو ڈیلے آ جاتا ہے. کافی زیادہ گھروں میں یہ تھراپی اور یہ ساری چیزوں کا رواج نہیں ہے. کیوں نہیں؟ کیونکہ ان کی گرینڈ پیرنٹس کے اندر یہ والے بلیف ہے ہی نہیں. ان لوگوں کو نہیں پتا کہ تھراپی کیا ہوتی ہے، انزائٹی کیا ہوتی ہے، ڈپریشن کیا ہوتا ہے. تو ان لوگوں سے آپ لوگ فوراً تو کمیونیکیٹ کر نہیں سکتے. تو ان سے کمیونیکیٹ کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ ان کو اپنے ورڈز میں ایکسپلین کریں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، ان کو بتائیں کہ یہ اس طرح ہے اور ہمیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جب تک آپ ان کو اور ان کو ہمارے پاس جو سائیکوسس کے بھی پیشنٹس آتے ہیں نا، او سی ڈی کے بھی، اسکیزوفرینکس پیشنٹس آتے ہیں، تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں وہ اپنا روحانی علاج کروا کے آتے ہیں. ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا روحانی علاج بھی جاری رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ تھراپی کا ہوم ورک بھی کرنا ہے. تو اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے گرینڈ پیرنٹس کو کہنا ہے کہ ہم لوگ نماز بھی پڑھیں گے، ہم قرآن بھی پڑھیں گے، ہم اپنا سارا اسپرچولی اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بنائیں گے، ہم لوگ وہ چیزیں چھوڑ نہیں رہے. اور ساتھ ساتھ لیکن ہمیں یہ والا
ہمیں اپنا جو ہے وہ یہ والا فیکٹر بھی اس کو پورا کرنا ہے. ہمیں ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے. تو کچھ حد تک فوراً تو نہیں, لیکن وہ انڈرسٹینڈ کر لیں گے. آئی ہوپ میں نے کلیئر کر دیا آپ کا رسپانس. اچھا, اس کے بعد وی ہیو ریلیشنل لیئر. ٹھیک ہے, ہمیں جب کوئی کہتا ہے نا کہ ہمارے کسی ٹھیک ہے, یہ ہمارے کچھ لوگوں کے ایسے بلیفس ہوتے ہیں روحانی علاج کے بارے میں کہ ہم ان لوگوں کو ایک دم سے ان کے منہ پہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہر کسی کا ایک الگ بلیف سسٹم ہے. ان ہر کسی کے الگ بلیفس ہیں کہ ہم نے دم کروانا ہے, ہم نے یہ چیزیں کروانی ہیں. ہم ان کو منع نہیں کر سکتے. کیوں نہیں منع کر سکتے؟ کیونکہ وہ آپ کے اوپر آ جائیں گے کہ آپ مجھے کیوں منع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح لوگوں کا جو ہے نا وہ ایک اپنا بلیف ہوتا ہے. تو آپ نے ان کو ایک دم سے منع نہیں کر دینا کہ آپ, ہمیں پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دنیا میں مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی پاور ہے جس کے ہاتھ میں شفا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہی شفا دینی ہے. اللہ تعالیٰ نے, یہی وہ بات ہے کہ ہر ایک انسان کا اپنا اپنا بلیف سسٹم ہے. اچھا, ماہنور کا کوشچن ہے ہاؤ ٹو ایکسیس تھراپی فیملی تھنگ از بیڈ. ماہنور, آج کل تو آپ کے پاس آن لائن اتنی اپرچونیٹیز ہیں, آپ تھراپی سیکھ کر سکتے ہو. آپ آن لائن اپنے پیرنٹ, آپ سارا دن فون یوز کرتے ہو, ہم اسٹڈی کے لیے فون یوز کرتے ہیں, ہم لوگ سب کچھ کرتے ہیں فونس پہ. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ تھراپی بھی لے سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو کوئی پلیٹ فارم چاہیے, یہ ٹین تھراپی ویلنس اتنی اچھی تھراپی پرووائڈ کری ہے میم افرا, آپ لوگ جو ہے ان کو ریچ آؤٹ کر سکتے تھراپی کے لیے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آن لائن تھراپیز لے رہے ہیں. اچھا جی, مناہل آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. جی ماہرو. آلسو اس کے اندر میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتی ہوں. جیسے بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ ہم کس طرح کنونس کریں, کنونسنگ والی ہی بات کے اندر میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں. تو ان کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا ہے, ہم اللہ تعالیٰ کی بندے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی پروفیشن بنایا ہے اس دنیا میں, اللہ کے رضا کے بغیر تو کچھ نہیں ہے نا. تو وہ اللہ نے سائیکالوجسٹ کو اتنا علم دیا ہے کہ اچھا اب وہ اس چیز کو کیئر کر سکتے ہیں, تو وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. تو اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک ٹریٹمنٹ بنا کے پہلے دنیا میں بھیج دی ہوئی ہے. تو اگر آپ تھراپی سیکھ کر رہے ہیں, آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں, تو وہ بھی اللہ کے ہی بنائے ہوئے وسیلے ہیں جن کے پاس آپ جا رہے ہیں. تو اس کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑی ایک کنونسنگ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اگر آپ کسی کو دیں تو اس سے بھی بہت کنونس ہوتے ہیں, اسپیشلی وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں, نہیں ضرورت ٹیبو بنا ہوا ذرا زیادہ ہی فیملیز کے اندر جن. بالکل ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ہے. تو یہ سارے فیکٹرز آپ لوگ اپنی فیملیز کو, وہی بات ہے کہ ہم لوگ کے پیرنٹس کے اور ہمارے بلیفس میں اتنا ڈفرینس ہے کہ ہم لوگ ان کو ڈائریکٹلی کنوے نہیں کر پاتے اپنی بات. تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ان کو کنوے کریں. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ جن کے پیرنٹس کمیونیکیشن سے ان کی بات مانتے ہیں. ہمارے پاس جب ہم ہاسپٹلز میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے پیشنٹس ہوتے ہیں اور وہ بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی ان لوگوں کو کسی نہ کسی سے پتہ چل جاتا ہے سائیکالوجسٹ کے بارے میں, سائیکیٹرسٹ کے بارے میں. تو وہ لوگ آئے ہوتے ہیں ہمارے پاس, اتنا رش ہوتا ہے کہ جگہ نہیں ہوتی. تو وہی بات ہے کہ ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں سے تو پتہ چلتا ہے, اور وہ لوگ اپنا پورا روحانی علاج سب کچھ کروا کر وہاں پر آتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ یہ آپ کا ماہین, آپ کا کویشچن بھی آنسر اس میں ہی ہو گیا ہے کہ فیملی تھنگ اٹس ٹائم ویسٹ. تو آپ اپنے لیے کرو. اگر آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ نہیں کرتی ہے, آپ آن لائن کوشش کرو. اتنے پلیٹ فارمز ہیں, آپ آن لائن تھراپی لینے کی کوشش کرو. آپ
آپ کے پاس آپ کی یونیورسٹیز میں کیمپس کاؤنسلرز اب اویلیبل ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہر یونیورسٹی میں اب کیمپس کاؤنسلرز اویلیبل ہیں. آپ ان سے ریچ آؤٹ کرو. آپ آن لائن اتنے پلیٹ فارم ہیں جو فری تھراپی دے رہے ہیں, آپ ان سے بات کرو. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ سلائیڈ ہے. اس میں یہ ہم نے بتایا ہوا ہے کہ اچھا کچھ لوگوں کو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کس طرح کنسول کریں اپنے فرینڈس کو اگر وہ کسی ٹراما سے گزر رہے ہیں, یا پھر ہم اپنے رشتہ داروں کو, اپنے پیرنٹس کو. ہم دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ ہمارے گرینڈ پیرنٹس کی, ہماری نانی دادی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو ہم لوگ اپنے پیرنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے وہ لوگ اس کو جو ہے وہ اپنے ایموشنس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ ایسے فریزز ہیں جو کہ ہم لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ اس طریقے سے ان کو کنسول کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو اکنالج پین فرسٹ. آپ نے ان کو یہ نہیں کہنا کہ اپنے ایموشنس کو سپریس کریں, یا پھر اپنے جو ہے وہ آپ لوگ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور کچھ نہیں, آپ کو کوئی دکھ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, کیونکہ جنازہ پڑھ کے نا سب چلے جاتے ہیں. آئی ایم سوری, میں بیسکلی اس ٹراما سے لنک کری کیونکہ دس از سم تھنگ جو میں نے خود ایکسپیرئنس کیا ہے, تو اس لیے میں اس کی بار بار ایگزامپل دے رہی ہوں. تو ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جب کسی کے گھر میں ڈیتھ ہوتی ہے, تو جب سارے لوگ چلے جاتے ہیں, تو اصل اس فیملی ممبر کے جانے کا دکھ ہی تب ہوتا ہے جب آپ اپنی چیزوں میں اپنے ساتھ اس کے چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, جب آپ کو وہ اپنے ارد گرد نظر نہیں آ رہا ہوتا, تو سب سے زیادہ دکھ ہی تب ہوتا ہے انسان کو. تو سب سے پہلے تو آپ نے اس بندے کی, یا جو بھی آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے فرینڈس ہیں, آپ نے سب سے پہلے ان کی پین کو ایکنالج کرنا ہے کہ جو بھی آپ لوگ فیل کر رہے ہیں اس وقت وہ ایک نیچرل رسپانس ہے. آپ لوگ رو رہے ہیں تو یہ ایک نیچرل رسپانس ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کے اسپرچل فیتھ سے لنک کرنا ہے, لیکن اس کو اس ٹائم پہ نہیں کرنا. جب تھوڑا وہ اسٹیبل ہو جائیں, جب ان کو تھوڑی ہوش میں اپنا آنا شروع ہو جائیں, جب ان کو تھوڑا صبر آ جائے, وہ نیچرلی اللہ تعالیٰ نے ہر کسی انسان کو اتنی تکلیف دیتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکے. تو جب اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف دے گا تو وہ خود ہی اس تھوڑا سا نا اس کو مینج کرنا جب آ جائے گا, تب آپ لوگوں نے اس کو پھر تھوڑا سا بلیف سسٹم کو اس کے چھیڑنے. لیکن اس وقت جب وہ ایک ڈیپ ٹراما میں ہو, تب اس وقت آپ لوگوں نے اس کو بالکل بھی یہ والے فریزز کے ساتھ نہیں کنسول کرنا. اس کے علاوہ کوئی کمپیریزن نہیں کرنا. آپ لوگوں نے, جیسے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی میرے تو فلانے کی ڈیتھ ہوئی تھی, میں تو 2 دن میں ٹھیک ہو گیا تھا, میری تو بلی کی ڈیتھ ہوئی تھی, میرا تو یہ ہوا تھا, میں تو 2 دن میں ٹھیک ہو گیا تھا. تو ہر کسی کے ایموشنس, ہر کسی کی پرسنالٹی, ہر کسی کا جو پورا سسٹم ہے وہ ڈفرینٹ ہے. جو کام کرنے میں آپ کو 15-20 منٹ لگ رہے ہیں, مجھے وہ کام کرنے میں 2 منٹ لگ رہے ہیں, تو میرا وہ پورا سسٹم ایک ڈفرینٹ ہے. اسی طریقے سے پین مینجمنٹ, انزائٹی, ڈپریشن, ٹراما, ہر چیز کو مینج کرنے کے ہر ایک انسان کے ڈفرینٹ ٹائم ہوتا ہے, ڈفرینٹ اس کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو اس لیے کمپیریزن ہی آپ لوگوں نے کرنا اس کے ساتھ. اور اس کے علاوہ آپ اگر وہ اس وقت اس ٹائم پہ نہیں بولنا چاہ رہے, فار ایگزامپل کہ وہ اتنے ڈسٹرب ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بات نہیں کر پا رہے, تو آپ صرف وہاں پہ اس کے لیے, اس کے حوصلے کے لیے وہاں بیٹھ جائیں. تو وہی اس انسان کے لیے بہت کافی ہوگا کہ آپ اس کے درد میں, اس کے ٹراما میں اس کے لیے وہاں پہ موجود ہیں. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اوکے, نیکسٹ فاطمہ. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس 2 چیزیں آتی ہیں, انٹینٹ ورسز امپیکٹ. انٹینٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس وقت اس انسان کو کمفرٹ تو کرتے ہیں اور فیتھ کو ایک سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو فیتھ فریزز کے ساتھ ہم نے اس کو کنسول تو کرنا ہے, لیکن ہم نے اس کے اوپر اپنی بات مسلط نہیں کرنی, ٹھیک ہے. مطلب تھوڑے صبر, تھوڑے حوصلے کے ساتھ, بالکل ایک دم سے اس کے اوپر اتنا آپ نے برڈن نہیں ڈالنا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تم کس طرح رو رہی ہو یا تم کیا کر رہی ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا اس کے لیے اویلیبل رکھنا ہے. بے شک اگر اس بندے کو اس وقت کسی کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے اس کو اکیلا چھوڑ دینا ہے. کیونکہ ہم لوگ یہ ساری چیزیں اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا وہی بات کہ کیا کہنا ہے اس وقت, اس انسان کو ہم لوگوں نے کیا کہنا ہے, ہم لوگ اس کو کنسول کس طریقے سے کریں.
تو ہم لوگوں کو بھی ایک ہماری نیچرل ٹریننگ ہے نا، جو ہم لوگ بچپن سے دیکھتے ہیں، کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے بڑوں نے کس طرح ساری چیزیں کہی، تو ہم بھی وہی ساری چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ والی جو بات ہے نا کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، تو ہم لوگ، اور کچھ لوگوں کو نا بہت ڈسکمفرٹ فیل ہوتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے ہمارے سامنے کس طریقے سے رو رہے ہیں. تو کچھ لوگوں کو اپنا اس کے اندر ٹراما نظر آ رہا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے جو میموریز ہیں وہ ٹریگر ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ کو کمفرٹیبل نہیں لگ رہا، آپ اپنی جگہ چینج کر لو، بجائے اس کی کہ آپ اگلے بندے کو کہو کہ جی ہمیں آپ اچھے نہیں لگ رہے، آپ نہ رو. اس طرح نہیں ہوتا. تو ہم لوگوں کو بھی بچپن سے یہی چیزیں سکھائی ہوتی ہیں کہ جو فیتھ ہے نا ہمارا الٹیمیٹ سولوشن ہے ہر چیز کی سفرنگ کے لیے. ہمارا جب کوئی انسان ڈپریشن میں جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی تمہارا تو ایمان کمزور ہے، تمہارا نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، تم تسبیح پڑھا کرو، تم یہ سورت پڑھو، تم یہ سورت پڑھو. لیکن کوئی بھی اس وقت انسان کے اندر اتنی وہ ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اٹھ کے اتنا سا بھی کام کر لے. اور یہ والی باتیں کوئی بھی نہیں سمجھتا. تو ان لوگوں کو ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہر چیز کا سلوشن الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ نماز، قرآن، روزہ ہی ہے. لیکن وہ بھی ایک لمٹ تک ہی ہوتا ہے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. ابھی تک کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پلیز. زینب، اس میں آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ ون مور تھنگ کہ بالکل یہ بات تو درست ہے کہ ہمیں نماز، قرآن، روزہ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا، یہ تو ایک پارٹ آف آر لائف گول ہے ہی. یہ تو ہمیں زندگی کا مقصد یہ ہے ضرور کہ ہم نے یہ ساری چیزیں کرنی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہی چیزیں کرنی ہے اور باقیوں کو ہم نے نگلیکٹ کرنا ہے. اگر پیرنٹس اس چیز کو مانتے ہیں کہ تم نماز پڑھو گے تو تم ٹھیک ہو جاؤ گی، تو ان کو یہ بھی ماننا چاہیے کہ اگر تم تھیراپی بھی ساتھ ساتھ لو گی تو شاید تمہیں اور زیادہ بہتری آ جائے گی. پرابلم یہاں پہ بالکل اسٹارٹ ہوتی ہے جب ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ صرف نمازیں پڑھو اور باقی ساری چیزیں کچھ نہ کرو. تو اٹس ایگزیکٹلی لائک وین یو ہیو فزیکل النس. کسی کو خدا نہ خاصا کینسر ہو گیا ہے، کسی کو کوئی اسکن ڈیزیز کو بیماری ہو گئی ہے، تو ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ صرف نماز پڑھو تو تمہارا کینسر ٹھیک ہو جائے گا. ضرور نمازیں بھی پڑھو، اللہ تعالیٰ سے شفا بھی مانگو، لیکن میڈیسنز بھی لو، اپنا علاج بھی کراؤ. تو ہمیں دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے. بالکل، یو آر ایبسلیٹلی رائٹ. جی آمنہ، آپ نے ہینڈ ریز کیا. جی میں ایکچولی فرحی کی بات کو تھوڑا ایکسٹینڈ کروں گی. آئی ہیڈ اے سملر ایکسپیرئنس. میرے ہسبینڈ بہت بیمار ہو گئے تھے بیچ میں، اینڈ وی ہیڈ ٹو اسٹے ان دا ہاسپٹل فار کوائٹ سم ٹائم. اینڈ بہت میرے قریبی لوگوں نے ایک دو باتیں کہیں اس طرح کی کہ دیکھو تم لوگ اپنی زندگی میں ریلیجس چیزوں کو زیادہ انوالو کرو، اور کیونکہ تم لوگ ریلیجن سے تھوڑا دور ہوتے جا رہے ہو یا واٹس ایور پریکٹسز نہیں کر رہے ہو، تو جو مشکلیں آتی ہیں وہ تم لوگ کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں. اٹ ہٹ می ویری نیگیٹیولی ایکچولی، کیونکہ پھر میں نے یہ سوچا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی بہت مشکلات آئی تھیں. وی ایون نو کہ ان پہ بھی کالا جادو کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اینڈ ہم پھر یہ کوشچن کرتے ہیں کہ وہ تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے نا جو ان پہ مشکلیں آ رہی تھیں، وہ تو کوئی غلط ایکٹیویٹیز میں یا غلط پاتھ آف لائف پہ نہیں چل رہے تھے جو ان پہ مشکلیں آ رہی تھیں. تو پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس دیٹ ہر مشکل جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ کیونکہ تم لوگ کے اعمال ایسے ہیں کہ تم لوگ ریلیجن سے دور ہوتے جا رہے ہو، یا ٹراما کو اس لیے ڈیفائن کرنا کہ تم لوگ ریلیجن سے دور ہو گئے ہو تو اس لیے تم لوگ کے اوپر یہ مشکلیں آئی ہیں. سو وی نیڈ ٹو فرسٹ کریٹ دس اویئرنیس کہ جی یس ریلیجن بہت ضروری ہے آپ کی زندگی کے لیے، نماز قرآن بہت ضروری ہے سمجھنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سرٹن ایکسپیرئنسز آف لائف جو دنیاوی مسائل آتے ہیں نا، دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یور فیتھ. 99% آف دا ٹائم اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یور فیتھ. سو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ایڈ دس کہ آپ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. ایسا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ نے نماز چھوڑ دی تو آپ کی زندگیوں میں جو ہے وہ صرف اور صرف مشکلیں ہیں، یا آپ نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے تو آپ پہ جو ہے آل سارٹس آف ٹراماز آ رہے ہیں. ایبسلیوٹلی، بالکل ٹھیک بات. نیکسٹ کس نے کوشچن
جی سر پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زینب, گریٹ سیشن. امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. ایک دو چیزیں انفیکٹ میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا. جہاں جی تک sure. ہماری اسپرچل انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ ہمارا رشتہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. ہم انسان کا اور اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے. اس کو کس طرح سے رکھنا ہے, کتنا رکھنا ہے, یہ ہماری اپنی گڈ ڈیڈز ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اسپرچولی اسٹرانگ ہونا بھی ہے تو وی ریئلی نیڈ ٹو ڈپ ان. خاص طور پر اگر جیسے قرآن پاک ہے تو ہمیں اس کو فلی انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں قرآن پاک ریسائٹ کرنا آ گیا یا عربی پڑھنی آ گئی تو دیٹس آل. میرے خیال میں بہت ساری گائیڈ لائنز, بہت ساری کہتے ہیں نا ڈائریکشن سیٹنگ, ہمیں اگر ریئلسٹکلی ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں تو بہت ساری چیزیں وہاں سے آ سکتی ہیں. جہاں تک رہ گئی بات کہ ہماری اوور آل مینٹل اسٹیٹ کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے یا کس طرح بہتر نہیں ہو سکتی, دیٹس آبویس کہ ہمارے ارد گرد جو نیٹ ورک میں جو کلوز لوگ ہیں وہ اتنے اسٹرانگ انف ہونے چاہیے کہ وہ ہمیں پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ رکھیں اور ہمیں اپرچونیٹیز اور لیٹس سے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ بات کریں, نہ کہ نیگیٹیوٹیز کی. اور جہاں تک رہ گئی بات کہ رشتہ داری میں ہر لیٹس سے ریلیٹیو ہمیں کہتے ہیں نا ہر دوسرا بندہ ڈفرینٹ فریم آف مائنڈ کے ساتھ سوچتا ہے, یہ چیزوں کو لے کر چلتا ہے. اور جو obviously بات ہے کہ جو لوگ لیٹس سے وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ یا ان کے ایسے کلوز نیٹ ورک میں لوگ نہیں ہوتے, تو آئی تھنک دیر از نو ہارم ٹو ہیو تھراپیز فرام ہیلتھ پروفیشنل لائک یو پیپل. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو دس از فرام مائی سائڈ. تھینک یو. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ. اس کے علاوہ کسی کا کوئی کوشچن, کسی نے کچھ کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہے تو پلیز. دوسری بات یہ کہ آپ نے کبھی کسی کو یہ نہیں بتایا کہ آپ کا ایمان کمزور ہے یا آپ نماز نہیں پڑھتے, اسی لیے آپ پریشان ہیں, اسی لیے آپ ڈپریشن میں, اسی لیے آپ انزائٹی میں ہیں, کیونکہ آپ کو نہیں پتا اس انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے. میرا ایمان مجھے پتا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح کا ریلیشن ہے. میں کسی کو دوسرے کو ایک دفعہ مل کے, 2 دفعہ مل کے, یا ایون روز بھی میں اس کے ساتھ ملوں تو میں اس کو جج نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے میرے سے زیادہ وہ اس کی کوئی ایسی ادا پسند آئی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے زیادہ قریب ہو. تو وہی آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے اس کے ایمان کی بیسس پہ, کیونکہ آپ کو فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس انسان کا کتنا کیا ریلیشن ہے اس کے ساتھ, کیا چیز ہے اس کے, کون سی ادا, کون سی نماز. اور ہو سکتا ہے کہ آپ ہی ساری نمازیں پڑھ رہے ہوں اور آپ کی قبول نہ ہو رہی ہوں, اور وہ انسان کوئی نماز پڑھ بھی نہ رہا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی قبول کر رہا ہو. تو یہ جو لوگوں نے اسلام کو اور یہ نماز روزہ کو اتنا مشکل کر کے بتایا ہوا ہے نا, تو اتنا مشکل اللہ تعالیٰ نے بنایا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو اشاروں کی نماز بھی قبول کر لیتے ہیں. تو جو لوگ آپ کو نیکسٹ ٹائم کہیں نا کہ آپ کا ایمان کمزور ہے یا پھر آپ اسی لیے پریشان ہیں, کیا دین سے آپ کی دوری ہے, تو کائنڈلی پلیز آپ ان لوگوں سے, وہ ایک ریڈ فلیگ ہے اور آپ ان لوگوں سے بالکل کنارہ کر لیں. جی سعدیہ, آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. میم میں نا بہت زیادہ سویئر ڈپریشن اور انزائٹی میں تھی, تو میری مدر مجھے کہتی ہیں کہ نا تم قرآن سے دور ہو گئی ہو, اس لیے تم یہ سب فیس کر رہی ہو اور سفر کر رہی ہو. اور شاید مجھے پہلے میں 5 ٹائمس پرے بھی کرتی تھی, قرآن بھی پڑھتی تھی, تب سب ٹھیک تھا. جیسے ہی میں نے نماز اور قرآن چھوڑی, واقعی میں ڈاؤن اسٹریم گئی, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے. اچھا سعدیہ, آئی ایم ناٹ اے ہیلتھ سائیکالوجسٹ اور آئی ایم ناٹ اے پروفیشنل, میں بھی ایک آپ کی طرح اسٹوڈنٹ ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ میم افرا ہیں جو سائیکالوجسٹ ہیں, وہ اپنی ایڈوائس دینا چاہیں تو ضرور. لیکن یہاں پہ یہ بات ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی نماز یا قرآن چھوڑنے کی وجہ سے نہیں آپ انزائٹی یا ڈپریشن میں ہوگی. بہت ساری ایسی وجوہات ہوں گی جو کہ جس کی وجہ سے آپ اس میں چلے گئے, کیونکہ ڈپریشن اور انزائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری سب کچھ, ہمارا مینٹل کیپیسٹی ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم کچھ کریں.
ہم لوگ ڈپریشن کے اندر ہم لوگوں سے اٹھ کے اتنا ہمارے اندر پاور ہی نہیں ہوتی کہ ہم لوگ اٹھ کے کچھ بھی کریں. تو وہ نماز اگر آپ دن میں ایک بھی نماز پڑھ لو نا تو وہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے, وہ اچیومنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اٹھ کے ایک نماز پڑھی ہے ان ساری چیزوں سے گو تھرو کے باوجود. دوسرا یہ کہ اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے نماز پڑھنے میں تو جو ہم لوگ ایڈوائس دیتے ہیں وہ یوزلی یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک دم سے کوئی کام شروع نہیں کر سکتے. اگر آپ نماز کو دوبارہ سے اپنی روٹین میں ڈالنا چاہتے ہو تو آپ ایک چھوٹی نماز سے شروع کرو. ٹھیک ہے, سب سے چھوٹی نماز مغرب کی, فجر کے ٹائم, کیونکہ جو لوگ انزائٹی اور ڈپریشن میں ہوتے ہیں یوزلی تو وہ میڈیکیشن لے رہے ہوتے ہیں, اگر وہ نہیں بھی لے رہے ہوتے تو ان کے لیے فجر میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے. تو آپ مغرب کی نماز سے سٹارٹ کرو. پہلے 15 دن یا پہلے ہفتہ آپ مغرب کی نماز کنسسٹنٹلی پڑھو کہ اس پہ پورے دن میں اگر آپ نے وہ مغرب کی نماز پڑھ لی ہے نا تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا کہ میں نے مغرب کی نماز پڑھی ہے. تو پھر آہستہ آہستہ آپ اپنی روٹین کو دوبارہ سے جو ہے وہ بلڈ کرو. یہاں پہ میم افرا نے جو ہے وہ بہت خوبصورت آیت شیئر کی ہے. جی ملائکہ. السلام علیکم میم. آئی ہیو ٹو وعلیکم شیئر سم السلام. پوائنٹ جو ہم لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں اسی سے آئی ہیو ٹو شیئر سم پوائنٹ ہم لوگ جو ڈسکشن کر رہے ہیں اسی سے ریلیٹڈ. تو آئی ہیو ریڈ اے بک ریسنٹلی. سو اس میں نے ایک چیز دیکھی تھی اور اینڈ آئی ٹوٹلی اگری ود اٹ کہ اس میں ہماری جو ہیلنگ کے اسپیکٹس ہیں, جو ہماری مینٹل, جو ہماری ویل بینگ ہے, تو اس کے اندر بیسیکلی 3 ایسپیکٹس ہوتے ہیں, ہماری اسپرچل, فزیکل یا بایولوجیکل اور مینٹل ویل بینگ. تو یہ تینوں ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ ہیں, ایک جیسی امپورٹنٹ ہے, اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ڈسٹرپشن کی طرف جا رہی ہے سو اس کی وجہ سے باقی دونوں اسپیکٹس بھی ڈسٹرب ہوں گے. تو ہمیں ان تینوں کے اوپر اتنا ہی فوکس کرنا ہے جتنا ہمیں اسپرچل کے اوپر فوکس کرنا, ہمیں اپنی مینٹل ہیلتھ پہ اتنا ہی فوکس کرنا جتنا ہمیں اپنی فزیکل ہیلتھ پہ فوکس کرنا. اور دا تھنگ از دیٹ کہ ہم لوگ جیسے ابھی ریسنٹلی جو پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے بھی اس پوائنٹس کو شیئر کیا, اور ایک پارٹیسپینٹ نے اپنی اگزامپل شیئر کی تھی ان کے جو ہسبینڈ کی جو بھی سچویشن تھی اس کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشنز نہیں ہے تو اس وجہ سے آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو ہم لوگ ہماری سوسائٹی کے اندر, ہمارے کلچر کے اندر یہ ایک چیز بہت اس طریقے سے سمجھی جاتی ہے, ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کو ثواب اور گناہ کی بیس پہ سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اچھے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خوش ہوں گے, سب کچھ اچھا اچھا ہوگا. لیکن جیسے ہم لوگ گناہوں کی طرف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بالکل ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے اور وہ ساری بلیسنگز ہم سے لے لیں گے واپس, اور ہمارے اوپر کوئی بھی جو سختی ہوں گی وہ پھر اس کے بعد سے آنا شروع ہو جائیں گی. سو دیٹس ناٹ دا کیس. ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان چیزوں کی بیس پہ نہیں ہوتا. اینڈ جیسے انہوں نے ایگزامپل دی تھی ہمارے نبی کی ایگزامپل, سو دیٹ واز سو ویلڈ کہ ہمارے جتنے بھی پروفٹس ہیں ان کے اوپر اتنی مشکلات آئی ہیں. سو دیٹ ڈزنٹ مین کہ اگر آپ اپنے دین سے ڈسکنیکٹڈ ہیں تو اس کے بعد ہی آپ کے اوپر مشکل آئیں گی. And the one thing I want to share more is that کہ I am alhamdulillah a Quran student as well. So میں نے کہیں بھی کوئی بھی ایسی اگزامپل نہیں پڑھی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو اگزامپلس شیئر کی ہیں ہمارے پروفٹس کی اور وہ ساری اگزامپلس, تو میں نے کہیں بھی یہ نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا ایموشنل پین کو نم کرنے کے لیے بولا ہو یا یہ کہا ہو کہ اٹس اوکے لائک کہ ابھی تو بس اس چیز کو اگنور کیا جائے, اس چیز پہ زیادہ فوکس مت ہو. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا, میں نے ایسا ابھی تک کچھ بھی نہیں پڑھا. بٹ our society, our culture is totally opposite. ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیا سے کیا سکھانا شروع کر دیتے ہیں اور ہم لوگ ان کو مزید ڈپریشن میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں, مزید ان کو ڈپریس ہی کر رہے ہوتے ہیں. So that's all from my side. Thank you. تھینک یو سو مچ ملائکہ, آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ایڈ کیا ہے. اس کے علاوہ مقدس کا کویشچن ہے کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھا نہیں جاتا, کام بھی لگایا ہوتا ہے. اچھا ہرا, پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے نماز جو ہے وہ فرض ہے. جو میں نے آپ کو پہلے بات کی ہے کہ وہ میں نے آپ کو بات کی ہے کہ انزائٹی اور ڈپریشن میں سعدیہ نے جس طرح بتایا تھا کہ وہ انزائٹی اور ڈپریشن سے سفر کر رہی ہیں, اس وجہ سے انہوں نے نمازیں چھوڑی ہیں. تو جب آپ کو کوئی مینٹل یا فزیکل پرابلم نہیں ہے اور آپ بالکل اوکے ہو تو پھر تو آپ کے اوپر نماز فرض ہے, اور نماز جو ہے وہ آپ کو بالکل پڑھنی چاہیے. آپ بے شک آپ رات کو جلدی سوئیں, آپ صبح اپنی پوری روٹین سیٹ کریں اور اپنی نماز کو پورا ٹائم پہ پڑھیں. بالکل ایسا ہی فجر کی نماز میں جو ہے وہ شیطان سب سے زیادہ ہمیں بہکاتا ہے کہ نہیں نیند آ رہی ہے, سو جاؤ. تو وہ اپنی
جب آہستہ آہستہ آپ اپنی روٹین سیٹ کر لیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی اس ٹائم پہ آنکھ کھل جایا کرے گی. اس کے علاوہ کسی کا کوئی کویشچن ہے؟ I think we all should commit today. We should all commit today together کہ ہم آج سے فجر کی نماز ایٹ لیسٹ پڑھنا اسٹارٹ کر دیں گے. اینڈ آئی تھنک ون ٹائم اے ڈے آپ صرف ایک نماز سے اسٹارٹ کریں گے نا تو پھر آپ آہستہ آہستہ, کیونکہ ہمیں کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ 5 وقت میں سے ایک بھی چھوٹ جائے تو پھر ہم کہتے ہیں چلو فجر کی نہیں پڑھی تو ایسے ظہر ہی کی بھی رہنے دیتے ہیں, پھر عصر کی بھی رہنے دیتے ہیں. تو آئی تھنک وی آل کل شوڈ سے کمٹ اسٹارٹ. ٹو آور سیلف کہ ایٹ لیسٹ فجر کی نماز سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور صرف پڑھنا شروع کرتے ہیں. بالکل میم ایسے ہی. تھینک یو سو مچ. میں باقی مطلب ساری نماز پڑھتی ہوں, قرآن بھی پڑھتی ہوں, صرف فجر میں الارم لگاتی ہوں اور مطلب اٹھ بھی جاتی ہوں, مطلب آنکھیں کھل جاتی ہیں لیکن آگے سے اٹھ نہیں ہوتا. انشاءاللہ کل سے میں ٹرائی کروں گی. تھینک یو سو مچ. Okay, now I have a question for all of you. When you are hurting, what's the most supportive thing someone can say to you? مطلب کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کو جب وہ ہرٹ ہو یا وہ کسی ٹراما سے گزر رہے ہو تو کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ جی ہمیں سب آ کے سپورٹ کریں, ہمیں اٹینشن ملے تھوڑی سی, ہمیں آ کے لوگ پوچھیں. اور کچھ لوگ اگر جب رو رہے ہوتے ہیں تو ان کا بس یہ بلیف ہوتا ہے کہ سب مجھ سے دور دور ہوں اور مجھے اسپیس چاہیے ہو. تو کیا آپ لوگ جب کوئی ہرٹ ہوئے یا آپ لوگ جب کسی ٹراما سے گزرے ہیں تو کوئی ایسی بات کسی کی جو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہو اور آپ لوگوں کو جس کسی طریقے سے اس نے کنسول کیا ہو تو آپ لوگ شیئر کریں؟ ٹھیک ہے. وہ ہر کسی کا اپنے ٹراما سے جو ہے. ٹھیک ہے. آئمہ نے بہت اچھا پوائنٹ ایڈ کیا ہے کہ آئی لو اٹ وین پیپل انڈرسٹینڈ می اینڈ گیو می اسپیس. تو یہی بات ہوتی ہے کہ ہر انسان کا اس کو ایک ڈفرینٹ سچویشن چاہیے ہوتی ہے اپنے ٹراما سے, اپنی پین سے کوپ کرنے کے لیے. تو کچھ لوگوں کو ایسی اسپیس چاہیے ہوتی ہے کہ جب وہ رو رہے ہوتے ہیں یا پھر کوئی بھی ہرٹ ہوتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو خاموشی اور سکون اور اسپیس چاہیے ہوتی ہے. ان کو کسی کی ایڈوائس, اگر آپ ان کو ایڈوائس دیتے بھی ہیں نا تو ان کو غصہ آتا ہے کہ جی میں اتنی درد سے گزر رہا ہوں, یہ یہاں پہ مجھے آ کے فتوے دے رہا ہے میرے اوپر, یہ مجھے جو ہے یہاں پہ آ کے کہہ رہا ہے کہ تسلیاں دے رہا ہے. وہ اس وقت انسان کو غصے میں, تکلیف میں نا کسی کی اتنی ایڈوائس بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو ہر انسان کے لیے ایک ہی چیز جو ہے وہ کام نہیں کرتی. اس کے علاوہ کوئی اور پوائنٹ آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے میم افرا, پھر ہم اس کو ریپ اپ کریں. جی بالکل. اف اینی ون وانٹس ٹو سے اینی تھنگ, کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں, کوئی کوشچن ہے تو آئی تھنک گو اہیڈ. اینی تھنگ دیٹ اسٹل یو ہیو اینی ڈاؤٹ ریگارڈنگ اٹ تو وی اسٹل ہیو ٹائم. سو اگر کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے, کہنا چاہتا ہے تو آئی تھنک دس از دا بیسٹ پلیٹ فارم یوز. جی آمنہ. میں بس ایک لاسٹ بات ایڈ کرنا چاہوں گی. اٹ آل اسٹارٹس فرام ہوم اینڈ اٹ آل اسٹارٹس فرام چائلڈہڈ. جب ہم اپنے بچوں کو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ دیکھو تم نے یہ نہیں کیا, اللہ میاں تم سے ناراض ہوگا, یا if something unexpected or unpleasant happens with a child, we say کہ دیکھو تم نے ہماری بات نہیں سنی نا تو اللہ میاں نے تمہیں سزا دی ہے. یہ we need to stop saying these things to our children. ہم اپنے بچوں میں بچپن ہی سے ٹراما ڈیولپ کر دیتا ہے اور ہم ان لوگوں کو ٹراما نیویگیٹ نہیں کرنے دیتے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی انسٹرکشنز ہیں, یس دے آر ویری ٹرو اینڈ ویری ویلڈ اینڈ دے آر فرض آن اس, لیکن کہیں بھی نہیں لکھا کہ آپ بچے کو ڈرائیں, آپ بچے کو ٹراماٹائز کر کے ریلیجن کی طرف لے کے آئیں, آپ بچے کے ٹراما کو انویلڈ کر دیں.
So I think I just wanted to say this, okay, it all starts from home, and we have to become very mindful how we are teaching our children the religion and how we are helping them navigate the trauma without putting the religion as you know, as a collateral damage for them. Thank you. Exactly. Thank you so much, Amna. This is a very important point. Ji Mahru. Honestly, I just wanted to compliment कि Zainab ka session was very enlightening for me as well, although I've had multiple conversations with Zainab before as well. लेकिन this was a side of Zainab जो कि मैंने भी पहली दफ़ा देखी है, and it's safe to say कि she's going to be a very, very successful psychologist in the future. और एक और बात, there was during this call किसी ने कही कि जी अल्लाह ताला से, I'm sure उनका जो perspective था वो दूसरा था, कि अल्लाह ताला से जो हमारा relationship है वो हमारे अच्छे कामों या बुरे कामों के ऊपर या हमारी deeds के ऊपर नहीं होता. So I just wanted to say, just to clarify, उसमें मैं थोड़ा सा add on करना चाह रही थी कि हमारा connection अल्लाह ताला से हमारे अच्छे कामों और बुरे कामों के ऊपर ही होता है. However, ये कहना कि जनाब हमने अगर गलत काम कर दिया, इसके साथ साथ आपको ये भी कॉग्निसेंट होना चाहिए इस फैक्ट के बारे में कि इंसान को डिस्क्राइब किया ना, तो उसको कहा है कि इंसान खता का पुतला है, तो इंसान से गलतियां होंगी और वो गलत काम करेगा. लेकिन अगर आप ये सोच के बैठ जाएं कि अब हमने गलती कर दी है एंड यू आर गोइंग टू बी, यू नो, अल्लाह ने अगर कहा है ना कि आपको इज सिवियर इन पनिशमेंट, तो उसके साथ उससे कहीं कहीं ज्यादा दफा अल्लाह ने कुरान के अंदर उन अपनी मर्सी और अपनी फॉरगिवनेस का भी जिक्र किया. So the thing is कि definitely your connection is based on the deeds you do and the efforts you make to, you know, be closer to Allah subhanahu wa ta'ala. लेकिन अगर आप गलत काम को कर भी देते हैं तो उससे आपको अल्लाह की मर्सी और अल्लाह की forgiveness से कभी होपलेस नहीं होना चाहिए. Keep trying. If there was a मखलूक, अगर इंसान अगर गलती ना करता और वो बिल्कुल पाक होता, तो अल्लाह एक और मखलूक बनाता जो गलती करता और फिर अल्लाह से माफ़ी मांगता. तो अल्लाह के बहुत करीब वो लोग हैं जो कि गलती करते हैं और फिर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं. इन दी एंड अल्लाह लव्स अस ऑल. अल्लाह की हम क्रिएशन है और अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करता है. So definitely strive you should strive to do your best, Islamically be or westly be. And in the end, again, Zainab, thank you very much for this session. This was definitely something very new for me as well, and I'm sure for everyone else too. Or your words definitely are gold, for sure. Thank you so much, Mahru. Thank you. Thank you, Maru, for sharing your perspective. It was actually very nice to hear from you again. And thank you so much, Zainab, for giving us your time, for putting effort into this, and for sharing your insights with us. It means a lot. And I'm looking forward to have more collaborations with you, inshallah, in the coming future. Thank you so much to all the participants as well. I hope that today's session was also one of the part of your healing journey. I think मुझे opening mind series का नाम change करके healing sessions या healing journey कुछ कर लेना चाहिए, because I believe every time we have this episode, we all feel connected to each other. We all feel कहीं ना कहीं थोड़ा heal हो रहे हैं. Alhamdulillah, thank you so much for being part of us. And we're going to have next session on Friday, I think. So stay tuned and thank you so much. Allah Hafiz. Thank you so much, Afra, for having me. Or thank you so much, all of you, for joining us today. And ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था हमारा, जो कि हम डेली लाइफ में इसको इग्नोर कर देते हैं. और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इस पे बात कर, क्योंकि ये एक टॉपिक था जिस पे मैं हमेशा से बात करना चाहती थी, और इस पे मैं बहुत ज़्यादा मैंने खुद भी सफ़र किया है इन सारी चीज़ों से. तो थैंक यू सो मच, अफरा, फॉर प्रोवाइडिंग मी अ प्लेटफॉर्म जिस पे मैं ओपनली अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर पाई. और आप सब लोग टीन थेरेपी वेलनेस को भी प्रमोट करें, इनको फॉर बहुत अच्छा. मैम अगर आप लोगों को कोई अच्छा साइकोलॉजिस्ट ज़रूरत हो तो आप डेफिनेटली मैम अफरा से कांटेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा आप लोग वेलबिंग हब ज्वाइन कर सकते हैं. वेलबिंग हब इज़ अ कम्युनिटी दैट प्रमोट्स एक्सेप्टेंस अबाउट मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग. और हम लोग बेसिकली थेरेपी प्रोवाइड नहीं करते, बट हम लोग अ गैप फिल करते हैं जो कि थेरेपिस्ट और
پاپولیشن کے بیچ میں ہوتا ہے. تو ہمارا سپورٹ گروپس ہوتے ہیں جہاں پہ آپ لوگ آ کے وینٹ کر سکتے ہیں, اپنی پرابلمس کو شیئر کر سکتے ہیں, اور ہمارے گروپس کے اندر پروفیشنلز ہوتے ہیں جو آپ کو تھراپی پرووائڈ کر سکتے ہیں اور آپ کو ایڈوائس دے سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی آئی ول شیئر دا لنک آف ویلبینگ ہب ایز ویل, تو آپ لوگ وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ لوگ اور میم افرا کے ساتھ کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں فار تھراپیز اینڈ پروفیشنل ہیلپ. تھینک یو سو مچ ایوری ون فار جوائننگ اس. Thank you so much. Allah Hafiz everyone. Thank you.